रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो शुरू करते हैं कुरान का तर्जुमा और तफसीर। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाते हैं कि युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम व यस्तहयूना निशाअकुम, कि वो तुम्हारे बेटों को ज़बा करता और बेटियों को ज़िंदा रखता था। अब वो बेटों को क्यों ज़बा करता? ये तो उसके ग़ुलाम हुआ करते हैं, और ग़ुलामों को पैदा होते ही फ़िरौन क्यों कत्ल करने का हुक्म दे दिया अपनी सिपाहियों को? इसलिए क्योंकि फ़िरौन को एक ख्वाब आता है, और उसकी जब ताबीर की जाती, कायने जब ताबीर करते हैं तो बताते ये हैं कि बनी इसराइल में कोई एक ऐसा बेटा पैदा होगा जो तुम्हारा तख्ता पलट देगा। अब इस खौफ से उसने सारों को ही हुक्म दे दिया कि सारे जितने भी बच्चे पैदा होंगे सारों को कत्ल कर दिया जाए। अब जब सारों को ही कत्ल कर दिया जाने लगा तो किसी ने फ़िरौन को समझाया कि देखो, अगर सारों को तुम कत्ल कर दोगे तो फिर तुम ग़ुलामी किससे कराओगे? ये तो तुम्हारे ग़ुलाम हैं। और फ़िरौन के वक्त में जो बड़े बड़े अमीर होते थे उनको बड़े बड़े मकान बनाने का बड़ा शौक़ हुआ करता था, और कंस्ट्रक्शन का काम वो इन्हीं फिर बनी इसराइल वालों से लिया करते थे। उन्हीं से ही अपनी ग़ुलामी कराते थे। तो फ़िरौन को ये बात समझ आती है, तो वो करता ये है कि एक साल में जो बच्चे पैदा होंगे उनको छोड़ दिया जाएगा, और उसके अगले साल में जो बच्चे पैदा होंगे उनको कत्ल कर दिया जाएगा। अब जिस साल में बच्चों को छोड़ा जाने लगा उस साल में मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हारून अलैहिस्सलाम की पैदाइश होती है, और फिर जिस साल में बच्चों को कत्ल करने का हुक्म था उस साल में मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश होती है। और मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी माँ के हमल में आते हैं तो उनकी माँ का हमल ज़ाहिर नहीं होता। फ़िरौन की बांदियाँ गश्त लगाती थी कि कौन औरत हमल से है और किसका हमल कितने वक्त में होने वाला है। ये सारी ख़बर वो फ़िरौन को दिया करती थी। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का हमल ज़ाहिर नहीं हुआ, तो इसलिए बांदियाँ इस बात की उनको ख़बर भी नहीं थी, फ़िरौन को भी इस बात की ख़बर नहीं थी। तो जब उनकी माँ का हमल, जब मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश होती है तो मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने एक बास्केट जैसी होती है उस तरह से एक संदूक बनाया हुआ था, और जब फ़िरौन के सिपाही कत्ल करने के लिए बच्चों को निकलते थे तो वो उस संदूक में उस मूसा अलैहिस्सलाम को डालकर और एक रस्सी से खूंटे में बांध दिया करती थी। और एक दिन अचानक से सिपाही आ गए और जल्दी में उनको कुछ समझ नहीं आया, उन्होंने जल्दी से संदूक में मूसा अलैहिस्सलाम को, अपने बच्चे को डाला और रस्सी को खूंटे से बांधना भूल गई। वो दरिया नील में चलना शुरू हो गई संदूक। अब वो सामने सिपाही खड़े हैं और वो कुछ कर भी नहीं सकती। वो अपनी बेटी से कहती कि देखो ये संदूक कहाँ तक जाता है, कहाँ पर जाकर रुकता है। वो बेटी साथ साथ संदूक के दौड़ रही हैं, जहाँ जहाँ वो संदूक जा रहा है वहाँ वहाँ वो दौड़ रही हैं, और वो जाकर फ़िरौन के महल में रुकता है संदूक। अब बीबी आसिया देखती कि संदूक पानी में बह कर आ रहा है, तो अपने सिपाहियों को हुक्म देती कि देखो इसमें क्या है। जब वो सिपाही खोल कर देखते हैं तो उसमें बच्चा होता है। जैसे कि बीबी आसिया की कोई औलाद नहीं थी, फ़िरौन की कोई औलाद नहीं थी, तो अब जब वो देखती हैं बच्चे को तो उनके दिल में एक मोहब्बत सी पैदा होती है और उनको बच्चा बहुत प्यारा लगता है। जब फ़िरौन आता है तो उससे वो कहती हैं कि देखो बच्चा कितना प्यारा है, और हमारी कोई औलाद नहीं, हम इसको अपनी औलाद बना लेते हैं। तो फ़िरौन के दिल में भी अल्लाह ने मोहब्बत डाल दी मूसा अलैहिस्सलाम की, और वो उनको इजाज़त दे देते हैं रखने की। अब देखिए अल्लाह की कितनी बड़ी कुदरत कि अल्लाह उस साल भी मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा कर सकते थे जिस साल में बच्चों को छोड़ने का हुक्म था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस साल में पैदा किया जिस साल में कत्ल करने का हुक्म। और फ़िरौन के दिल में मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत डाली, जबकि उसको पता है कि ये बनी इसराइल में से ही बेटा है किसी का, और उसको पता है कि उसी में से कोई बेटा मेरा तख्ता पलट देगा। उस एक बच्चे की वजह से उसने ना जाने कितने बच्चों को कत्ल कर दिया।
اب وہی بچہ جو اس کا تختہ پلٹے گا، وہ بچہ انہیں کی پرورش میں پل رہا ہے، انہیں کے فرعون کے محل میں پل رہا ہے۔ اللہ کی قدرت، جیسے کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کہ بندے کا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا اللہ وہاں سے وہ چیز کر کے دکھائے گا، کہ کہاں فرعون کے دماغ میں ہوگا کہ یہی بچہ اس کا تختہ پلٹے گا۔ ہم پر کوئی مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے، ہمیں لگتا ہے اس کی کوئی آسانی نہیں ہے، کوئی حل نہیں ہے، اب یہ مشکل تو ہمارے اوپر زندگی بھر کی آ گئی، اب ہم اس مشکل میں ہمیشہ رہیں گے، لیکن اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کو آسان کرنے والا ہے، بندے کو وہاں سے وہ چیز کر کے دکھاتا ہے جہاں سے بندے کا گمان بھی نہ ہو، جہاں سے ہماری عقلیں ختم ہو جاتی ہیں، وہاں سے اللہ رب العزت اس کام کو آسان کر کے دکھاتے ہیں۔ بے شک۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بخشی کہ وہ تم پر برا عذاب کرتا تھا، کہ بیٹوں کو وہ ذبح کرتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، اور بیٹیوں کو کیوں زندہ رکھتا تھا؟ اس لیے کہ ان سے اور غلام پیدا کرنے ہیں۔ اور اتنی ذلت اس وقت جو عورتیں تھیں ان کو اتنی ذلت دیتا تھا کہ جس طرح سے چاہے انہیں استعمال کریں، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں کہ اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا انعام تھا، کہ جب اللہ رب العزت نے فرعون سے بنی اسرائیل والوں کو نجات دی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے بہت بڑا انعام تھا۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پار دیا، تمہیں بچا لیا، اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جاتے ہیں اپنا وادی عتی میں، تو وادی عتی میں جب جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں دریائے نیل ہوتا ہے، اور پیچھے فرعون کی قوم ہے، اور وہ ان کو جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ان کو ختم کرنے کے لیے اپنی قوم کو لے کر آ رہا ہوتا ہے فرعون۔ تو اب جو بنی اسرائیل والے جو تھے، سب قوم تھی موسیٰ علیہ السلام کی، تو کہتے ہیں کہ تم نے تو ہمیں، موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ہم کو تو کہیں کا نہیں چھوڑا، آگے دریا ہے، اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو بھی ہم مریں گے، اور پیچھے ہٹتے ہیں تو پیچھے فرعون کی قوم ہے وہ ہم کو قتل کر دے گی، ہمیں تو کہیں کا نہیں چھوڑا آپ نے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اتنی انہیں تسلی دلاتے ہیں کہ اللہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، ہمیں اس طرح سے نہیں چھوڑے گا۔ تو اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنی عصا جو ہوتا ہے اس کو آپ ماریں، تو دریا میں راستہ بن جاتا ہے۔ جب وہ اپنی عصا کو مارتے ہیں تو دریا میں راستہ بن جاتا ہے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر اس راستے سے نکل جاتے ہیں، اور فرعون دیکھتا ہے کہ دریا میں راستہ بن گیا تو وہ بھی اپنی قوم کو لے کر چل پڑتا ہے۔ جیسے ہی بیچ میں پوری اس کی قوم آتی ہے تو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ آپس میں پانی مل جائیں، تو جب پانی آپس میں مل جاتے ہیں تو فرعون کی قوم غرق ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل والے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ پوری قوم فرعون کے ساتھ پوری قوم غرق ہو گئی پانی میں، کہ اللہ رب العزت فرماتے کہ یہ بہت بڑا انعام تھا، کہ وہ اتنی ذلت دیتا تھا، غلام بنا کر رکھتا تھا، اللہ نے ان سب چیزوں سے آزاد کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے بہت بڑا انعام تھا۔ اور اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچھڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی، اور تم ظالم تھے۔ کتنا بڑا معجزہ انہوں نے دیکھا، یہ کتنا بڑا معجزہ تھا کہ اللہ نے دریا میں راستہ بنا دیا، اور ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور پھر جب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا تورا دینے کے لیے 40 راتوں کے لیے، تو ان کے پیچھے ان لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کرنا شروع کر دیا۔ اور کیونکہ جب وہ وادی عتی میں جاتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی کہ اللہ رب العزت ان کو
30 دن کے لیے بتا کر جاتے ہیں، اور جب موسیٰ علیہ السلام کو اتنا اچھا لگتا ہے اللہ رب العزت سے جب کلام کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کے 10 دن اور بڑھا دیتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ایک سامری تھا، جیسے کہ منافق ہوتا ہے جو منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ہر چیز پر ایمان لائے، لیکن اس کے دل میں ایسا شرک تھا کہ وہ سب کو کہتا ہے کہ دیکھو تمہارا جو نبی تھا وہ چلا گیا، وہ 30 دن کا وعدہ کر کے گیا تھا، اور اب 40 دن ہونے کو آ گئے، اب تمہارا نبی نہیں آئے گا۔ اور وہ لوگ اپنے سامان کے ساتھ اپنا سامان بھی وہاں پر لے کر آئے تھے وادی عتیق میں۔ تو وہ کہتا ہے کہ جو تمہارے پاس سونا ہے وہ مجھے دو، میں اسے پگھلا کر ایک گائے بناؤں گا اور ہم لوگ اس کی پوجا کریں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو ان کی حفاظت میں چھوڑ کے گئے تھے۔ اور جب وہ لوگ اس طرح کے کام کرنے لگتے ہیں، پوجا کرنے لگتے ہیں گائے کی پوجا، اور وہ گائے کی ہی کیوں پوجا کرتے تھے؟ کیونکہ فرعون کے ٹائم میں فرعون کی جو قوم تھی وہ گائے کی پوجا کرتی تھی، اور یہ غلام ہوا کرتے تھے، تو دیکھتے تھے تو ان کے دل میں ایک گائے کی محبت سی پیدا ہو گئی کہ وہ لوگ گھنٹی ونٹی بجا کر اور گائے کی پوجا کرتے ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ یہ کوئی مقدس ہی چیز ہے، تو اس لیے وہ گائے کو بناتے ہیں اور گائے کی پوجا کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتاتے ہیں کہ تمہاری قوم شرک میں مبتلا ہو گئی ہے، اب تم جاؤ۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اتنا لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے، تو ان کو اتنا غصہ آتا، اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو داڑھی سے پکڑ لیتے ہیں، اور ہارون علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم میرے بھائی ہو، تم میرے ماں کے بیٹے ہو، ہم دونوں بھائی ہیں، تو میرے ساتھ ایسا مت کرو کہ میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ لوگ میرے بھی دشمن ہو گئے تھے، اگر میں زیادہ ان لوگوں کو روکتا تو لوگوں میں فساد ہو جاتا، اور مجھے پتا تھا کہ آپ آنے والے ہیں، اور آپ کہتے کہ میں نے لوگوں میں فساد کرا دیا، اس لیے میں نے زیادہ ان لوگوں کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو تورا اس لیے دیا تھا کیونکہ ان کو اب جیسے کہ اللہ رب العزت جب آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اب ہدایت میری طرف سے آئے گی، جو اسے مانے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس کو نہیں مانے گا وہ خسارہ پانے والوں میں ہو جائے گا۔ تو اللہ رب کی اب ان کی تربیت ہونی تھی۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق و باطل میں تمیز کر دینا کہ کہیں تم راہ پر آؤ، کہ ان کے اندر جو غلامی کی تھی، کہ ان کے اندر ایک فیصلہ لینے کی خودی بھی ختم ہو چکی تھی، تو اس لیے اب ان کی تربیت کرنی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تورا دیا کہ کہیں تم راہ پر آؤ، کہ جیسے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب ہدایت میری طرف سے آئے گی، جو اس کو مانے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو نہیں مانے گا وہ خسارہ پانے والوں میں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا زمین پر بھیج کر، اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہدایت کی کتابیں بھیجی، جیسے کہ تورا ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن مجید ہے۔ تو ہر دور میں اللہ نے ہدایت کے لیے نبی بھیجے اور رسولوں پر اپنی کتابیں نازل کی، کہیں تم راہ پر آؤ، تم میں تمیز آ جائے، تم اپنی چیزوں کو، صحیح غلط چیزوں کو سمجھ سکو۔ تو آج کا سبق اتنا ہی ہے، تو اپنے آس پاس رکھے لوگوں کا خیال، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اور ایک دوسرے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو چاہتے ہیں فی الحال تو آپ سے اجازت، جزاک اللہ خیر۔